सूरत النساء आयत नंबर 140 और 141। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम, और तहक़ीक़ नाज़िल फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फ़िल किताबी किताब में एक हुक्म नाज़िल फरमाया। वो हुक्म क्या है? अन इज़ा समिअतुम, कि जब तुम सुनो आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयात का, युकफ़रु बिहा, इनकार किया जा रहा है, व युस्तहज़अ बिहा, और उसका मजाक बनाया जा रहा है, फ़ला तक़उदू मअहुम, बस मत बैठो तुम उनके साथ, हत्ता यख़ूज़ू, यहाँ तक कि वो मशगूल हो जाएं, फ़ी हदीसिन गैरी, इसके अलावा किसी बात में। इन्नकुम, बेशक तुम, इदम मिस्लुहुम, उस वक़्त उनकी तरह हो जाओगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन, जमा करने वाले हैं मुनाफ़िक़ीन को और कुफ़ार को, फ़ी जहन्नम जमीआ, जहन्नम के अंदर जमा करने वाले हैं। अल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम, ये लोग हैं इंतज़ार करते रहते हैं तुम्हारा। फ़इन कान लकुम, अगर फ़तहुन, अगर कोई तुम्हें फ़तह मिल जाए, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, तो क़ालू, कहते हैं, अलम नकुम मअकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। व इन कान लिल काफ़िरीना, और अगर कोई काफ़िरों को नसीब, उनको हिस्सा मिल जाए, उनको कोई फ़तह मिल जाए, वो गालिब आ जाएँ, तो क़ालू, ये कहते हैं मुनाफ़िक़ीन, अलम नस्तहविज़ अलैकुम, क्या हम तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ गए। वनमनअकुम मिनल मुमिनीन, और क्या हमने ये जो है ना, अलम नस्तहविज़ अलैकुम, ये है क्या हम तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ गए। और यही अलम यहाँ आएगा, अलम नमनअकुम, अलम नमनअकुम, यहाँ पर यही आएगा तर्जुमे में, कि क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था, मिनल मुमिनीन, ईमान वालों से। फ़ल्लाहु, अल्लाह ताला, यहकुमु बैनकुम, फ़ैसला करेंगे तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफ़िरीना, और हरगिज़ नहीं बनाएंगे अल्लाह ताला काफ़िरों के लिए, अलल मुमिनीना, ईमान वालों पर, सबीला, कोई रास्ता। इन आयत मुबारका के अंदर मुनाफ़िक़ीन का ही तज़किरा चल रहा है, लेकिन एक बहुत अहम बात जो है बयान फरमाई अल्लाह ताला ने, बताई, हमें हुक्म दिया कि जिसको पर उमूमी तौर पर आज हमारे माशरे में अमल नहीं किया जा रहा, वो ये है कि जब आदमी कहीं बैठा हो, वहाँ पर अल्लाह की किसी आयत का इनकार किया जा रहा हो, अल्लाह की किसी आयत के साथ मजाक किया जा रहा हो, तो मुसलमान के लिए ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि वहाँ बैठ रहे, बल्कि वो यहाँ से उठ कर चला जाए, किसी न किसी तरीके से वहाँ पर उस जगह पे हाज़िर ना हो, वहाँ पर मौजूद ना हो, वो बात सुनने में और उन लोगों के साथ बैठने में। ये मुशरिकीन मक्का थे, ये इनका इमूमी मिजाज था कि कुरान मजीद की आयत, किसी आयत को ले लेते, उसके ऊपर मजाक करना शुरू कर देते, उसके ऊपर इनकार करना शुरू कर देते। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मना फरमाया कि तुम इनके साथ न बैठो। आज देख लें कि कितनी बातें हैं जो इस्लाम के और कुरान के ख़िलाफ़ कही जा रही हैं, और हम उन्हें सुनते रहते हैं, और मुसलमान भी उन्हीं मजलिस में होते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है। एक हदीस में तो यूँ आता है, जो उमूमी तौर पर मैं अर्ज़ करता रहता हूँ, कि वो हदीस ये है कि जो आदमी कोई किसी गलत बात को होते हुए देखे, तो उसको चाहिए कि वो हाथ से रोके, उसको हाथ से रोक दे, हाथ से बंद कर दे। ठीक है, मसलन वो बेटा कोई गलत काम कर रहा हो, तो उसको हाथ से रोक दिया, बंद करवा दिया, उसको रोक दिया। ठीक है, और मार के ज़रिए भी रोका जा सकता है। तो ये है, और ये नहीं कर सकता बंदा, अब ऐसी जगह पे है, ये काम तो बंदा या तो हुकूमत करेगी, या फिर ये
جن کا بڑا ہے ان کے اوپر کر سکتا ہے، یہ 2 جگہ چلے گا۔ اگر ان کے علاوہ کوئی ہے، اب اس سے بڑا ہے یا اس کے برابر ہے، وہاں تو ہاتھ نہیں چلتا، وہاں زبان سے کہے، زبان سے منع کرے۔ اگر زبان سے بھی نہیں ہو سکتا تو پھر دل سے برا سمجھے، یہ ہے لازم، یہ تو ہمیشہ ہے۔ تو اگر دل سے بھی اگر کوئی آدمی برا نہیں سمجھتا تو پھر وہ اپنے ایمان سے خالی ہے، اسلام کا تو دعوے دار ہے لیکن دل سے وہ ایمان سے خالی ہے، ایمان اس کا ختم ہے۔ تو اب ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ برائی کا کام کیا جا رہا ہے، بندہ ایسی جگہ پر بیٹھا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ وہ شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو درے لگوائے کہ تجھے کس نے اجازت دی تو ان کے ساتھ بیٹھ، گناہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ۔ آج تو ہمارا کام بھی، ہمارا سارے معاملات بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو برائی میں مصروف ہیں۔ تو آدمی کوشش کرے کہ برے وقت میں، یعنی گناہ کے کام میں، گناہ کے وقت میں اپنا کوئی کام اور اپنا ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ بالکل آدمی اس کا بڑا خیال رکھے۔ میں ایسی مثال دیتا ہوں عمومی کہ مثلا نماز کا وقت ہے، اس نماز کے وقت میں آپ کوئی چیز نہ خریدیں، کوئی چیز نہ خریدیں بھئی نماز کا وقت ہے، اس وقت نماز پڑھنی ہے۔ مثلا جماعت کا وقت ہے، اتنے بجے 4 بجے مثلا عشاء کی نماز ہے، 7 بجے ہے، 7 سے 15 منٹ تک، اس کے درمیان میں آپ کوئی چیز نہ خریدیں۔ مسلمان یہی بنا رہے ہیں کہ ہم اس وقت میں کوئی چیز نہیں خریدیں گے، دکان سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے، اپنے معاملات ساری چیزیں چھوڑ دیں گے ہم، ٹھیک ہے، صرف نماز کی طرف آئیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس چیز کی طرف لانے والی ہے کہ یہ گناہوں میں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اب جو دکاندار ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا، جو اس سے خرید رہا ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا، دونوں شامل ہے اس میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں کوئی آدمی، اب یہ مسجد ہے، مسجد کے قریب جتنی دکانیں ہیں ان سب کے اوپر لازم ہے کہ نماز کے وقت میں آئے، نماز پڑھے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض تو نہیں ہے لیکن واجب تو ہے نا، واجب تو ہے نا۔ اب جو آدمی واجب کو چھوڑ رہا ہے یہ فاسق ہے۔ اب جو خرید رہا ہے وہ بھی اور جو بیچ رہا ہے وہ بھی، یہ دونوں اس میں شامل ہیں، دونوں اس گناہ پر راضی ہیں، اور کبھی دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ صحیح بات۔ آپ اپنی موٹر سائیکل بنواتے ہیں کسی سے، اسے کہہ دیں کہ یہ نماز کے وقت میں میری موٹر سائیکل نہ بنانا، میرا کوئی کام نہ کرنا، تیری مہربانی۔ درزی کو کہہ دیں کہ نماز کے وقت میں تو نے میرا کپڑا نہیں بنانا، اس لیے کہ جو کپڑا بنائے گا تو اس میں برکت نہیں آئے گی۔ یہ بے برکتی کا وقت ہوتا ہے جب اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، آدمی اپنے کام میں لگا ہو۔ اور ہمارا حال کیا ہے، یار تیرا موٹر سائیکل بنانا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرا فلاں کام کر دے، میں نماز گھر میں کہہ کے آتا ہے فلاں کام کر دے نا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ انہیں نہیں کہہ کے آئے کہ بھی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں آپ۔ تو یہ گناہوں میں آدمی کم کرنے کا یہ ذریعہ ہے، اور اس میں دل میں خیال ہی نہ آئے آدمی کے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں یا یہ غلط کر رہے ہیں، تو یہ خیال نہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ عمومی مسئلہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو ہم کام کرواتے ہیں ان میں، تو کبھی ہمارے دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ یار اس طرح یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آدمی ان پر کوشش کرے کہ گناہ جہاں پر ہو وہاں تو خود جائے نہیں، بیٹھے نہیں اس کو برداشت کرے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچنا چاہیے اس بات پر۔ یہ پہلے آپ عالم ہیں جو یہ چیز بتا رہے ہیں، آج تک میں نے سمجھی سیدھی سی بات۔ تو اس کے جو ہے نا یہ کوشش کرے، اس کا اہتمام کرے۔ کافی چیزیں ہیں، کافی معاملات ہیں ایسے جو ہمارے نماز کے وقت میں، اب فیکٹری ہے، کوئی کسی کی فیکٹری ہے، اب وہ اس فیکٹری کو نماز کے وقت میں بند کروا دے، بھئی اس وقت میں فیکٹری بند رہے گی۔ دکان ہے، دروازہ شٹل اس کے نیچے کر دے، نماز کا وقت ہے بند، یہ مسلمان ہے۔ سعودی عرب میں ہو جاتا ہے یہ سب اب وہ خود نہیں پڑھتا، ایک آدمی خود نماز نہیں پڑھتا، وہ تو ہے ہی ہے، چلو اس وقت جو دوسرے مسلمان اس سے، اچھا کوئی آدمی دوسری جگہ نماز پڑھ کے آگے کسی اور وقت میں، اس پر یہ لازم نہیں ہے، اس پر یہ چیز لازم نہیں ہے۔ ایک ہے کہ ایک ہی مسجد کے نمازی ہیں،
ایک ہی دکان اس میں سارے معاملات چل رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، اس کو بھی پرواہ نہیں ہے، اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے۔ تو یہی ہے وقد نزل علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ بات نازل کی ہے کتاب میں کہ ان اذا سمعتم، جب تم سنو آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، یکفر بہا، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اب یہ انکار تو نہیں ہے، آدمی نماز ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن ایک انکار کی شکل تو بنی ہوئی ہے نا، انکار کی شکل بنی ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ نماز ایسی چیز ہے، من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور من ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھی، اس کو گرا دیا، اس نے دین کو گرا دیا۔ یہ حدیث ہے، یہ اس کے مقابل زیادہ ہے۔ تو جہاں پر ایسی بات ہو، اچھا پھر اس پر یہ ہے کہ بعد ہمارے جو ہمارے مسلمان ہیں باہر ممالک میں ہیں، اب ان کے سامنے مسلمانوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، ان پر بھی لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اس مجلسوں میں نہ بیٹھیں، وہاں سے چلے جائیں، یہ نہ بیٹھیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم یہاں پر جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے تم جواب نہ دو، لیکن یہاں سے اٹھ کے جا تو سکتے ہو، کسی بہانے سے چلے جاؤ، یہ تو کر سکتا نہیں کر سکتا۔ یہ تو مسلمان ہونے کا، اپنی مسلمانیت دکھانے کا ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے، اس کے ذریعے مقابلہ کرو۔ تو وہی استہزاء بہا فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اس کام سے دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں، ان باتوں سے کچھ چھوڑ کر کوئی اور باتوں میں مشغول ہو جائیں، پھر تمہیں بیٹھنے کی مجبوری طور پر اجازت ہے، ورنہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ انکم اذا مثلهم، بے شک تم اس وقت ان کی مثل ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے اوپر عذاب آ جائے تو کسی کو کیا بتا، مثلا یہ نماز کا وقت ہے، میں اسی بات چل رہی ہے، نماز کا وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے دکان کے اوپر، جس دکان پر یا کسی فیکٹری پر اس نماز کے وقت میں کوئی مصیبت آتی ہے، تو کیا فیصلہ کریں گے سارے لوگ؟ بے نماز کا وقت تھا تو یہ سارے بے نمازی ہیں۔ اب چاہے اس میں کوئی نماز پڑھا ہوا بھی ہے، لیکن عمومی ذہن میں تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ یہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی یا کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب گناہ کی بات ہو جائے گی تو وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سارے اسی میں شمار ہوں گے کہ یہ سارے گناہ گار ہیں، چاہے ان میں کوئی اور نیت سے بیٹھا ہے۔ اب یہ علم ہماری مجلس ہے الحمدللہ، اس مجلس میں کوئی اس مقصد کے لیے آ جائے کہ میں نے مثلا اپنے بزرگوں سے ملنا ہے، عثمانی صاحب سے ملنا ہے میں نے، اب وہ اس لیے سے یہاں انتظار کرتا رہتا ہے، درس کے بعد وہ وہاں چلا جاتا ہے، تو فرشتے جب جاتے ہیں اللہ سے عرض کرتے ہیں اتنے لوگ بیٹھے تھے ذکر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ آخر میں بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں، لیکن پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ایک آدھ بندہ وہ اپنے مقصد کے لیے آیا ہوا تھا، اس کا مقصد ہی نہیں تھا وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بابرکت ہے، ہم نے اس کی برکت سے اس کی بھی بخشش کر دی، یہ بھی اس میں آ گیا۔ اب جیسے اس میں آ رہا ہے ایسی طرح سے گناہ میں بھی آ رہا ہے، وہ گناہ کرنے والا نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو عذاب جب آئے گا، مصیبت آئے گی تو وہ اس میں شامل ہوگا۔ یہی ہے انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کو جمع کرنے والے ہیں جہنم میں اکٹھے۔ یہ تو جہنمی ہیں، جنت والوں کو جنتیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس کو کافروں کے ساتھ جہنمیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھے۔ اچھا یہ جو منافق ہیں ان کا کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ الذین یتربصون بکم، یہ انتظار کرتے رہتے ہیں دونوں کا، ادھر وہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے، ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی کچھ ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کس بات کا؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر کوئی فتح نصیب ہو جائے اللہ کی طرف سے، مسلمان فتح حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ تھے۔ ادھر سے یہ کفار کے ساتھ بھی تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو گئے، اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ان مسلمانوں سے کہتے ہیں ہمیں بھی مال دو، ہمیں بھی حصہ دو، ہم تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی تو کچھ دو، ہم تمہارے ساتھ تھے، مسلمانوں کو یوں کہتے ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کفار غالب آ جائیں، مسلمان کمزور ہو جائیں، وہ غالب آ جائیں ان پر، تو یہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، ہم تمہارے پر غالب آ گئے ہیں، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تمہیں روکتے نہیں تھے ایمان والوں سے، تو ہمیں بھی حصہ دو۔ دیکھیں یہ منافقین ہیں، اگر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو ان سے پیسے لے لیتے ہیں،
ان سے ان کے انعام کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں بھی دو، ہم تمہارے ساتھ تھے۔ لیکن جب کفار غالب آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مسلمانوں کے راز تمہیں بتائے تھے، ہم نے تمہیں پہلے مطلع کر دیا تھا، اس کے باوجود تم جو ہے اسی وجہ سے تم غالب آئے ہو، اس لیے ہمارا حصہ دو تم۔ ان کو یوں کہتے ہیں، ادھر سے مسلمانوں کو یوں ہے اور ادھر کافر کفار کے ساتھ یوں ملے ہوئے ہیں، یہ منافقین ہیں۔ یہ منافقین ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم تمہیں منع کرتے رہتے تھے ایمان والوں سے، یعنی ہم تمہیں بتاتے تھے کہ ان کو کیسے مغلوب کرنا ہے، کیسے غالب کرنا ہے، تم نے کیسے غالب آنا ہے، یہ تمہیں بتاتے رہتے تھے، اس لیے ہمارا حصہ دو۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان قیامت والے دن۔ یہ تو وہاں پتہ چلے گا کہ جب ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مقررہ ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ وَلَيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کفار کو مسلمانوں پر کبھی بھی غالب نہیں کریں گے، یعنی کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں ہے ایسے کہ مسلمان مغلوب ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو مغلوب نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ سارے مسلمان ختم ہو جائیں، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اب قیامت تک بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب قیامت آئے گی اس وقت بھی مسلمان ہوں گے، لیکن مسلمانوں کو پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہوا چلائیں گے جس میں مسلمان جو ہے اس ہوا کے اندر ہی ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی۔ اب پھر اللہ تبارک پھر کفار ہوں گے سارے، ان پر پھر قیامت ٹوٹے گی، لیکن ایمان والوں پر قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جب تک یہ کہا جاتا رہے گا لا الہ الا اللہ قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ایک مطلب یہ ہے۔ ولی اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یعنی کافروں کو مسلمانوں پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس طرح نہیں ہوگا کہ کافروں کو کوئی چیز انعام مل جائے، جو مسلمانوں کے انعام مل رہے ہوں ان کو کچھ مل جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، جو دلائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، وہ ان دلائل کے اعتبار سے کبھی بھی مسلمان کافروں سے نہیں ہارے گا، کبھی بھی نہیں ہارے گا۔ جو دلائل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے ہیں، کسی بھی موڑ پہ آ جائے وہ جو اپنی دلیل پیش کریں گے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ان دلیل سے ہار جائے، وہ کوئی بھی دلیل اپنی پیش کرے۔ یہ کبھی انہوں نے کیے ہیں، سوالات کیے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے جواب دیے ہیں، بڑے تکڑے جواب دیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے سوال کیا تھا، ایک پادری نے سوال کیا کہ میرے سوال کا جواب دو۔ انہوں نے کیا سوال ہے؟ انہیں کا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اس وقت کہاں ہے؟ اس کا یہ سوال ہے، وہ عمومی طور پر تو یہ جواب اس کو کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت کہاں ہے؟ ہمارا مسلمانوں کو تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن اس پر ایک بات، میری گفتگو لمبی ہو جائے گی، یہ بات چھڑ گئی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ دودھ لاؤ، دودھ لایا گیا، فرمایا کہ اس میں بتا کہ کہاں پر مکھن ہے، اس پورے دودھ میں بتا کہاں ہے مکھن۔ اس نے کہا پورے دودھ میں ہے۔ اس نے کہا جیسے پورے دودھ میں مکھن ہے اس طرح پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن آج لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور یہ بتا دو کہ جو عرب ہے نا، عرب ان کا وہ لفظ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان کے محتاج ہو گئے، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی چیز کے بھی محتاج نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی آیت ہے ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی پھر آسمان کی طرف مستوی ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کس طرح مستوی، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے، ہمارے ہاں کوئی صورت نہیں ہے، ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن وہ کوئی نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہراہ کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم تمہارے۔ اب اس کا مطلب اگر یہ لفظ لیتے ہیں کہ اللہ آسمانوں میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شاہراہ کی رگ سے زیادہ قریب ہیں ہم تمہارے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں بھی تم ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تین آدمی بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں چوتھا اللہ ہوتے ہیں، إِلَّا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، پانچ گفتگو کرتے ہیں چھٹے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ہم نے انہیں کہا کہ ہمارا جو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہر جگہ ہے. باقی تم اس کو یہ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا بغل میں آ سکتا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ وہ بولتے ہیں ہمارے اوپر. تو یہ بات نہیں ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر، اللہ کی رحمت ہے. اب اس رحمت کو آدمی غلط معنوں میں لے جائے کہ وہ رحمت میرے ناک میں ہے، وہ رحمت وہ جو ہے میرے جسم میں ہے، میری نالیوں میں ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے کے الفاظ یہ نامناسب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن سے عقیدہ ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو بھی. تو یہ جو ہے تو دلائل کے اعتبار سے میں بات عرض کر رہا تھا دلائل کے، کہ دلائل جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیے ہیں ان میں کبھی جو ہے نا یہ ایمان والے نہیں ہار سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.